and that was this book, Pehli Udan, which if we translate into English, then we can say that this is the first flight. Though a first flight, I think it is, but it is not a panic flight. It's really a very mature enough flight. Then, once upon a time, a scholar was asked by someone that, "Sir, I really have one difficulty. The difficulty is that I don't really know how to conclude my arguments." That scholar listened to him. Then after some time, he was silent. Finally, he replied, "My dear friend, you are far more better than me. I don't really know how to begin with. You are versed in this art. You rather be happy, and you are getting comments from me." So Hasnain Nazir Sahab, I feel myself sometimes quite immature to comment upon, because as I have already told that this language, I don't think so that I have a command over. However, Hasnain Nazir Sahab, I got this book from him. I went to my hostel. A bachelor life is really a very miserable life. I was lying, I had nothing to do. After watching TV, then I said, what should I do? Then suddenly I got this thought that, yes, Hasnain Sahab has given me a book. I should rather start with. Then, to be very true, I just went to the contents, and then I found some topics which appear to me a bit interesting. For example, Miraj, you can say Sarab, and this Guna, some novels like, some stories like that. I begin with. After finishing one, I jumped into the other. After finishing the other, Suhail Aziz Sahab, he said, I finished the novel in this whole book in one setting, in two settings. I finished it in one, because the other day was Sunday and I didn't have anything to do. So I started. To be very true, what I felt in Hasnain Sahab is that the ideas and the themes are modern, but they are not unique. These are such themes which other writers of the same age have commented upon. What I found more touching in his work is the universality of his thought. He does not seem to be a native writer. His themes are universal. For example, the one Guna which I read, I found so many things, the germs of so many writers in this one story. I thought that Machiavellian elements are also present. Then I started thinking and comparing Hasnain Nazir Sahab with Henrik Ibsen, such feminist writers. Then I said, no, he seems to be the disciple of Manto. Even then I said, no, بہت شکریہ جناب کاشف احمد صاحب. بھرپور طریقے سے ایک کہانی کا تذکرہ کیا بڑے اچھے الفاظ میں, اور واقعی بلکہ میں کہتا ہوں کہ کاشف احمد صاحب کو شکر گزار ہونا چاہیے حسنین ناظر صاحب کا کہ اس دن کی جو بوریت ہے انہوں نے ان کی ختم کر دی اور اتنی اچھی باتیں ان سے نکلوا دی. بہت شکریہ. تشریف نہیں لا سکے, لہٰذا ان کا مضمون پڑھیں گے جناب ناصر کھوکر صاحب. میری ان سے درخواست ہے کہ آئیں اور ناصر کھوکر صاحب کا مضمون پیش کریں. جی میں شکریہ ادا کرتا ہوں حسنین ناظر صاحب کا کہ جنہوں نے مجھے اس ادبی محفل میں آنے کے لیے انوائٹ کیا. میں ایک بے ادب سا بندہ ہوں. میرا بیک گراؤنڈ سائنٹیفک ہے. میں ایک آرگنائزیشن میں سائنٹیفک آفیسر ہوں. یہ میری پہلی محفل ہے ابھی جس میں شامل ہوا. مجھے جو مضمون پڑھنے کی ذمہ داری دی گئی ہے وہ ہے پہلی اڑان کی کہانیاں. ناصر بشیر صاحب اس کے رائٹر ہیں, تو میں ان کے خیالات آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. پرندے کی پہلی اڑان ہی فیصلہ کن ہوا کرتی ہے. یہ اس کے
آنے والے دنوں کی نشاندہی کرتی ہے کہ کہاں وہ شکست سے ہمکنار ہوگا اور کہاں کامیابی اس کے قدم چومے گی۔ حسنین نازش کی پہلی اڑان نے بھی اپنا فیصلہ سنا دیا ہے۔ اگر آپ نے مری کے ایک دور افتادہ پہاڑی قوم میں پیدا ہونے والے اور آج کل راولپنڈی میں رہنے والے نوجوان کہانی کار حسنین نازش کی یہ کتاب پڑھ لی ہے تو آپ مجھ سے اتفاق کریں گے اور کہیں گے کہ اگر حسنین نازش تخلیق کی شاہراہ پر گامزن رہے، راستے میں آنے والے اسپیڈ بریکروں سے خوفزدہ ہوئے بغیر سفر کو خضر جاں بنائے رہے تو یہ بہت جلد اپنی منزل پا لیں گے۔ ان کی کتاب پہلی اڑان کی کہانیاں پڑھ کر اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ وہ افسانے کے ساتھ طویل سفر کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ آغاز سفر خوش دلی کے ساتھ ہو تو انجام سفر بھی بخیر ہوا کرتا ہے۔ انہوں نے اب تک جتنی بھی کہانیاں لکھی ہیں نہایت توجہ کے ساتھ اور گہرے مشاہدے کے بعد لکھی ہیں۔ زبان و بیان کے بعد گہرا مشاہدہ ہی کسی افسانہ نگار کی کامیابی کی ضمانت ہوا کرتا ہے۔ حسنین نازش کی آپ کوئی بھی کہانی اٹھا کر دیکھ لیجئے، اس کی ایک ایک سطر آپ کو چیخ چیخ کر بتائے گی کہ اس کے خالق نے زندگی کے سارے ذائقے چکھ رکھے ہیں۔ یہ مشاہدہ کتابی نہیں بلکہ عملی ہے۔ جس شخص نے ابتدائی عمر سے ہی مشکلات کا سامنا کیا ہو اس کے لیے زندگی کا تخلیقی اظہار چندہ مشکل نہیں ہو سکتا۔ جو مشکلات کی میں چاہتا ہوں کہ وہ داعش پہ ہیں اور افسانے کے حوالے سے اور اپنے کتاب کے حوالے سے اپنے جو فنی تخلیقات کے دوران جن ان کو مشکلات سے گزرنا پڑا تمام احوال اپنی زبانی سنائیں۔ جناب حسنین نازش صاحب وہ آئیں اور اب آپ کا شکریہ ادا کریں اور اپنی کتاب کے حوالے سے اپنی قیمتی باتوں سے ہماری سماعتوں کو خوشگوار کریں۔ جناب حسنین نازش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں آپ تمام مہمانان گرامی کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنی گو مصروفیات میں سے وقت نکال کے آپ کی اس شام کو رنگین بنانے کے لیے اور یہاں مجتمع ہوئے، اور ساتھ ہی ساتھ جو مہمانان گرامی ہیں خاص طور سے بنشا جان صاحب، میں جانتا ہوں کہ آج ان کے گھر میں ایک بہت اہم تقریب ہے اور اس کے باوجود وہ جو ہے وہ انہوں نے مجھے یہ شرف بخشا، عزت بخشی تو یہاں تشریف لائے۔ اسی طریقے سے پروفیسر جلیل عارف صاحب بہت دور کا سفر طے کر کے آئے، امید شاہد صاحب اور امتیاز صاحب پشاور سے جو ہے یہاں تشریف لائے، ان سب کا شکر گزار ہوں۔ ابھی میں زمانہ طالب علمی کے اندر ہی تھا تو کچھ لکھنے لکھانے کا شوق تھا، بس میں ادب کی پروگرام وغیرہ میں جایا کرتا تھا، تو شروع میں کچھ شاعری واعری سے کچھ شغف ہوا، کچھ لکھتا لکھاتا رہا۔ پھر کالج کے زمانے میں غالباً 1997 کی بات ہے کہ ایک مشاعرے میں گیا بطور شاعر، اور وہاں میں نے اپنا کلام پڑھا۔ پتہ نہیں اس طرح کی کوئی شعر تھا کہ اب تو تیرا تبسم بھی واجبی سا لگا، کئی ملاقاتوں کے بعد بھی تو اجنبی سا لگا، آنکھوں نے کئی زمانے انتظار میں بتا دیے، لمحہ فراق شب بھی ہمیں صدی سا لگا۔ تو اس طرح کی وہ نظم وہ غزل تھی لکھی، تو چلتا رہا سلسلہ آہستہ آہستہ، اور میں نے پہلا ماسٹرز اکنامکس میں کیا۔ تو دل میں کہ خواہش رہی کہ نہیں کچھ کمی ہے، شاید جمالیاتی کمی ہے، ادبی کمی ہے، تو پیٹ نہیں بھرا۔ تو ایک طرف معاشیات اور دوسری طرف جو ہے وہ ادب کا کہیں نہ کہیں جو ہے وہ دماغ میں خلل رہا، تو میں نے جو ہے وہ اردو کیا۔ اس دوران شاعری کا تھوڑا تھوڑا سلسلہ جاری رہا۔ مجھے یاد ہے کہ ایک خاتون تھی، اس کے ساتھ میرے بڑے اچھے مراسم تھے، وہ کوئی اٹلی کی سیکنڈ ایمبیسڈر کی مسز تھیں۔ ان کے یہاں آنا جانا بہت ہوا، بلکہ آپ میری افسانوں میں دیکھ سکتے ہیں، یہ انٹرویو نام کا جو ہے وہ ایک افسانہ ہے اس میں شامل، وہ ان سے متاثر ہو کے میں نے لکھا تھا۔ تو میں نے انہیں اپنی اسی غزل کو جو ہے وہ انگریزی میں ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کی، انہوں نے بتایا، تو بڑی خوش ہوئی۔ انہوں نے مجھے کہا کہ تم پکا لکھنا کیوں نہیں شروع کرتے؟ ٹھیک ہے، تو خیر اس کے بعد پھر میں نے باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ لکھنا شروع کر دیا۔ ایک دفعہ ایک مشاعرے میں تھے تو شوکت مہدی صاحب جو ہے انہوں نے مجھے کہا کہ حسنین ہم تمہیں ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ میں یہ بات بڑی عجیب سی لگی کہ ابھی میں نوعمر ہوں تو وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ حسنین ضائع نہیں ہونے دیں گے، عجیب سا ہے۔ بعد ازاں احسان اکبر صاحب اور انور مسعود صاحب کے ہاں بھی آنا جانا رہا، اور ان لوگوں سے متاثر ہو کر
میں نے جو ہے وہ اردو کیا